Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast on World Mental Health Day. Today, our guest is the senior most mental health professional of Pakistan, Professor Dr. Iqbal Afridi. सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड हर साल जो वर्ल्ड मेंटल डे सेलिब्रेट किया जाता है सर, इसकी क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल हर साल 10 अक्टूबर को आलमी दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी आलमी जहनी सेहत का दिन। इसकी ये 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने शुरू किया, क्योंकि देखा यह गया था कि बहुत सारे लोग नफ्सियाती मसाइल में उलझे हुए हैं लेकिन वो इलाज की तरफ राग़िब नहीं होते। तो उसका बुनियादी मकसद था कि लोगों को आगाही हो कि नफ्सियात क्या है, नफ्सियाती बीमारियां कैसे होती हैं, उसकी रोकथाम और इलाज के क्या मौक़े हैं। तो हर साल ये इसका एक मौजू होता है, और इस बार का मौजू है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ग्लोबल ह्यूमन राइट, यानी ज़हनी सेहत एक आलमी इंसानी हक है। अब बुनियादी तौर पर बात यह है कि लोग जो है जिस्म के दीगर आज़ा की बीमारियों के मुतालिक बताते हुए नहीं घबराते, यानी उल्टी दस्त कहते हुए नहीं शर्माते, लेकिन उनको बड़ी ये स्टिग्मा या दबा समझते हैं कि वो नफ्सियाती बीमारियां, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का जिक्र करें या किसी मुआलिज से रुजू करें। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है, तकरीबन 970 मिलियन लोग, यानी तकरीबन 1 अरब लोग नफ्सियाती मसाइल से दो चार हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग ख़ास तौर पर गरीब मुल्कों में, तरक्की पजीर मुल्कों में 70% अवाम इलाज मुआलजे से महरूम हैं। उसकी एक वजह यही है कि स्टिग्मा यानी दबा है, या उनके यहाँ करीब में ये सहूलियात मौजूद नहीं। मसलन के तौर पर पाकिस्तान में तकरीबन 9000 साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, और उससे तकरीबन 2-3 गुना ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ कोई 600 के करीब साइकेट्रिस्ट हैं प्रैक्टिसिंग, जबकि यही पाकिस्तानी लोग जो अमेरिका में और बरतानिया में हैं वो कई गुना हैं। तो इस लिहाज से है गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को भी चाहिए कि इन लोगों को सहूलियात भी दें, राग़िब करें। और इसके साथ साथ जो हमने कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के प्लेटफॉर्म पे एज ए डीन हमने कोशिश की कि जो इसकी तरबियत और टीचिंग ट्रेनिंग अच्छी हो और ज़्यादा लोग पास हों, और ताकि हमारे यहाँ जो कमी है उस पर काबू किया जाए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि नफ्सियाती अमराज की जो है अलामात क्या हैं, जिस पे हम ये समझें कि ये इसको नफ्सियाती मसला है। सबसे पहले तो ये है कि अगर लोगों में बाहमी ताल्लुकात डिस्टर्ब हो जाएं, यानी वो कट जाए लोगों से, दोस्तों से, घर वालों से, या उसके साथ उसकी सोच, जज्बात और रवैये में तब्दीली आ जाए, उसके साथ साथ अगर उसकी नींद में, भूख में खराबी आ जाए। आमतौर पर देखा गया कि बच्चे डायरेक्ट ये नहीं कहते कि मैं तबीयत उदास है, वो या तो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, खेल में दिलचस्पी नहीं लेते, खाने में दिलचस्पी नहीं लेते। इसी तरह से जो है जो लोग जवान होते हैं वो, उनको जो जुस्तजू होती है, मिसाल के तौर पर डिप्रेशन की अलामात में मुसलसल तबीयत उदास होना, इसके साथ दिलचस्पी की कमी और क़ुव्वत की कमी, यानी उसको काम में दिल नहीं लगता। पहले जिन चीज़ों को एंजॉय करता था, कपड़े, किताबों या दोस्तों की महफिलों को, वो नहीं एंजॉय करता। तो इस लिहाज से हम पर ये ज़रूरी है कि इस दिन के मौके को एक दिन तक महदूद न रखें, बल्कि आलमी आवाज़ में साल भर इसमें शामिल रहें, और नफ्सियाती बीमारियों की रोकथाम, उनकी पहचान, उसके इलाज मुआलजे और इसके साथ रिहेबिलिटेशन, बहाली के अमल को हम उजागर करें, ताकि नफ्सियाती बीमारियां न सिर्फ हम उसे समझें बल्कि उसको शिकस्त दें। और एक ख़ास तौर पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमने नफ्सियाती जो वो हैं इलाज मुआलजे में इन्वेस्ट किया, तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। कहते हैं दुनिया भर में 35% एक इकनॉमिक लॉस होता है वो नफ्सियाती मसाइल से। मसलन लोग काम को इबादत समझ कर अगर करें, और साथ साथ जो है वो बच्चे जो है स्कूल में पढ़ाई को ब्लेसिंग समझे, बर्डन न समझें, यारों दोस्तों में अगर आपस में और बुलिंग को रोकें, तो बहुत सारी बीमारियां रुक सकती हैं। अगर ख़ुद बीमार नहीं हैं तो उस पर शुक्रगुजार रहें, और अगर बीमार हैं तो इलाज मुआवजे में पहल करें, और जो लोग बीमार हैं उनके वो बुलिंग न करें, उनके इलाज मुआवजे में मदद करें।
اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نفسیاتی امراض اور جسمانی امراض سے کیسے بچ سکتے ہیں. انفرادی طور پر اگر ہم اپنی سوچ، جذبات اور رویے کو ٹھیک کریں، ارد گرد صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی، اس پہ توجہ دیں، اور اچھی طرز زندگی یعنی وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش، عبادت، اور یہ غیر ضروری موبائل اور الیکٹرانک کا اور نشے کا استعمال نہ کریں، اور باہمی اجتماعی طور پر باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں. مثلا استاد شاگرد کا، ساس بہو کا، سینئر جونیئر کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو بہت سارے جو ہمارے مسئلے بھی کم ہوں گے، اور اس سے ہمارے جو عدلیہ ہے اس کے کام بھی کم ہو جائیں گے. آئیے ہم اس دن کے موقع پر یہ عہد کریں کہ یہ نفسیاتی علاج اور ذہنی صحت کا فروغ سب کا حق ہے، اور اس حصے میں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. تو اگر کسی کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو تو وہ اس کی فزیکل ہیلتھ پہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے سر؟ دراصل دماغ اور خاص طور پر ذہن اور جسم جڑا ہوا ہے. اب بدقسمتی سے ماڈرن جو میڈیسن ہے اس نے یہ ہر بیماری کو، ہر اسپیشلٹی کو علیحدہ کے زاویے سے دیکھتے ہیں. حالانکہ ہولسٹک اپروچ اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی پیٹ میں خرابی ہوگی تو دماغ پریشان ہوگا، شعر و شاعری گانا اچھا نہیں لگے گا، کھانا اچھا نہیں لگے گا، اس پڑھنے کی کتاب اچھی نہیں لگے گی. اسی طرح سے اگر ذہن پریشان ہو تو بھی جو ہے اس کا جسم پہ اثر ہوتا ہے، اور یہ بائی ڈائریکشنل ہے. مثلا اگر ہم ڈائبٹیز، اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو دیکھیں، ان کی تعلق سوچ اور پریشانی سے، اسٹریس سے ہے. اسی طرح اگر بندے کو بتایا جائے کہ آپ کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، اس سے بھی دیکھا گیا کہ 27% کو ڈپریشن ہوتا ہے. تو تمام تر جسمانی بیماریاں اگر دیکھی جائیں، میں نے اس پہ کام کیا ہے اور اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، دا ویپنگ گٹ، کہ ہاؤ سائیکولوجیکل اسٹریس is converted and represented in the symptom of body. جسمانی علامات میں ذہنی پریشانی کا اظہار کیسے ہوتا ہے. میں نے پیٹ کی بیماریوں پہ ریسرچ کی، لیکن صرف پیٹ تک ہی محدود نہیں ہے. اگر کسی کو آپ ڈرا دیں تو اس کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اس کی سانس اکھڑ جائے گی، اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ سکن پہ بڑی تبدیلی آتی ہے. عام طور پر بچیاں جب پریشان ہوتی ہیں تو ان کو ایکنی ہوتی ہے. تو دیکھا یہ کیا ہے اس پہ کہ ہر شخص کی عضو کچھ جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں اور کچھ مضبوط ہوتے ہیں. اور اگر کسی کو ذہنی پریشانی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو کسی کو ایکنی ہوتی ہے، کسی کو سانس کی تکلیف، کسی کو گھٹنے کی تکلیف. تو یہ اس بندے پہ منحصر ہے کہ وہ اس کا جسم کس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے. سر ایک عام انسان کو کس طرح کا لائف سٹائل اپنانا چاہیے کہ وہ انزائٹی اور ڈپریشن کو اوور کم کر سکے؟ دراصل ہماری جو طرز زندگی لائف سٹائل ہے اس کا تقریباً ہر بیماری سے واسطہ ہے اور جڑا ہوا ہے، مثلا شوگر، بلڈ پریشر کے ساتھ. لیکن انگزائٹی، ڈپریشن میں اگر ہم وقت پہ سوئیں، 8 گھنٹے کی نیند، خاص طور پر رات 10 بجے سے 6 بجے کے دوران نیند، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسرسائز کرنا، متوازن غذا کھانا، خاص طور پر یہ جو کولڈ ڈرنک اور جو اس طرح سے انفلیمیشن والی فوڈز ہیں جس میں جو ہے نا یہ ریفائنڈ فوڈ، اس سے اگر دوری رہے، اور وہ سگریٹ، تمباکو اور مختلف قسم کے جو پان، گٹکا، نسوار اس کا استعمال نہ کریں. اور ایکسرسائز سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نیوٹریشن سے فائدہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کو، ساتھیوں کو سہارا بن کے گفتگو، اپنی پریشانی کا اظہار دوستوں سے کریں، بلنگ نہ کریں، تو اس سے ہم ان بیماریوں کو روک سکتے ہیں. سر اگر آپ ہمیں بتا سکیں انزائٹی، ڈپریشن اور فیئر میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے سر؟ کیونکہ میں جب بھی لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنتا ہوں وہ انزائٹی اور ڈپریشن اور فیئر کو آلموسٹ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. اس کو کائنڈلی اگر آپ ہمیں بتا سکیں. ہاں، یہ دراصل بات یہی ہے کہ ویسے تو تقریباً آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن اسٹریس ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم کسی پریشانی کو جو جسم ریئیکٹ کرتا ہے وہ اسٹریس ہے، یعنی دباؤ ہے، اور ذہنی دباؤ ہے. اچھا، یہ دباؤ تھوڑا بہت ہم سب کو ہوتا ہے. آپٹیمل اسٹریس ضروری ہے اچھی کارکردگی کے لیے. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر مجھے پریشانی نہ ہو کہ میں بیٹنگ کے لیے آؤں اور پریشان نہ ہوں تو ویسے 0 پہ آؤٹ ہو جاؤں گا، لیکن ضرورت سے زیادہ اسٹریس لیا، بال شاٹ اوپر کھیلا، پھر ہار جاؤں گا. تو آپٹیمل اسٹریس یعنی کہ 45 اینگل پہ میں بال شاٹ ماروں گا تو اسے چوکا چھکا بنے گا. تو اسٹریس تو یہی ہے کہ ہم جو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انگزائٹی ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں ذہن پریشان ہوتا ہے، اور جس کو ہم گھبراہٹ کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں اپریہینشن ہوتی ہیں، وریز ہوتی ہیں،
اور فیوچر اورینٹڈ ہوگا کہ میں امتحان میں پاس ہوں گا یا نہیں, یہ کھانا پورا پڑے گا یا نہیں, یہ منگنی ٹوٹ جائے گی یا نہیں, یا یہ جو نوکری سے نکال نہ دیے جائیں. تو اس میں خوف, ڈر, اندیشے, پریشانیاں ہوتی ہیں, اور یہ یوزلی فیوچر اورینٹڈ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور جبکہ ڈپریشن میں یہ ہے, ایک انگزائٹی کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی کی ریسنگ تیز ہو جائے اور وہاں پہ مریض آ کے بتاتا ہے, آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا دل نہیں چیک کیا, آپ نے دوربین نہیں لگایا, آپ نے سانس نہیں کیا. اس میں زیادہ اس کو کوشش ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے, اس کی بات سنی جائے. جبکہ ڈپریشن میں اس کا الٹ ہے, جیسے گاڑی کا جو ہے ریسنگ سلو ہو جائے, وہ سلو ہاں نا ماں تا میں بولتا ہے, مونوٹونس ہوتا ہے, انرجی کی کم ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, کاہلی ہوتی ہے, جستجو نہیں ہوتی, کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. لیکن پاکستان اور دیگر جو ترقی پذیر ملک میں اس میں سٹریس, انگزائٹی اور ڈپریشن تقریباً کمبائن ہے. اسی لیے کچھ دانا کا کہنا تھا, کچھ ایکسپرٹس کا, کہ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن آر دی ٹو سائڈ آف اے سنگل کوائن. آپ کی سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ خوف اور گھبراہٹ اور اداسی میں کیا فرق ہے. خوف کے متعلق میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی انگزائٹی کی یا گھبراہٹ کی ایک شکل ہے, جس میں خاص طور پر اسپیسیفک فوبیا کے مثال کے طور پر چھپکلی سے ڈر رہے ہیں, یا کاکروچ سے ڈر رہے ہیں, یا ہائٹ سے ڈر رہے ہیں, اور یا جو ہے بند جگہ میں جس کو ہم کلسٹروفوبیا یا ایگروفوبیا کہتے ہیں, اس میں مریض جو ہے جب دروازہ بند ہوتا ہے, عام لوگوں کو تحفظ ہوتی ہے, اس میں گھٹن محسوس ہوتی ہے, اور وہ ایسے لوگ جو ہے گاڑی میں, لفٹ میں اور جہازوں میں سفر کرنے سے کتراتے ہیں. اور اس سے میں امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کو یہ انٹرنیشنل ایئر لائن نے کانٹیکٹ کر کے ان کو یہ کہا کہ ایسے لوگوں کا علاج کیا جائے مفت میں, تاکہ یہ ٹریول کی مد میں ان کو فائدہ ہو. تو اس میں بھی ہم جو علاج کے طریقے ہیں وہ بیہیویورل تھراپی ہوتی ہے, اس میں ایکسپوجر تھراپی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے سسٹمک ڈیسنسٹائزیشن, جس میں مریض کو ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو مائک فوبیا ہے یا تقریر کرنے سے فوبیا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں اسٹیج پہ صرف کھڑے رہیں, کچھ نہ بولیں. اس کے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ صرف اپنا نام بتا دیں تاکہ اس کو مائک سے خوف ختم ہو جائے, اور اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر آپ نے اپنے اعصاب پہ قابو پانا ہے, اور غیر ضروری پریشانیوں کو جو ہے اس طرح توجہ نہیں دینی. خاص طور پر ہمارے جسم میں آٹونومک نروس سسٹم ہے, خود مختار اعصابی نظام, اس کو جتنے متوجہ ہوں گے کہ ہاتھ کب کپا رہے ہیں تو نہیں بھی کب کپا رہے ہوں گے, کب کپانے لگے گا, دل کی دھڑکن پہ یا سانس پہ توجہ چلے گی تو وہ بے ترتیب ہو جائے گی. تو یہ خود مختار اعصابی نظام, جس کو آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں, اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, غیر ضروری جسم سے توجہ ہٹانی چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پہیہ گھوم رہا ہے نہیں گھوم رہا ہے, یا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پسٹن کیسے کام کر رہا ہے. تو اس کو ہم منزل پہ جہاں پہنچنا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے, تو اس سے پھر جو ہے کام ہوتا. ادروائز اگر بیٹسمین یہ سوچے کہ شاٹ مارتے ہوئے میری ٹانگ کدھر ہوتی ہے, ہاتھ کدھر ہوتی ہے, سانس کدھر ہوتی ہے, نظر کیسی ہوتی ہے, لیفٹ اور رائٹ ہینڈ میں کیا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر وہ اسی میں الجھ جائے گا اور وہ آؤٹ ہو جائے گا. Thank you very much, sir. It's an honor for us that you have given your important time for World Mental Health Day podcast session. Thanks a lot.